बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। अमेरिकन नेशनल माँ और 3 बच्चों को बेदर्दी से वलेंशिया टाउन लाहौर में कत्ल कर दिया गया। शौहर ने अपनी बीवी और 3 बच्चों को प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत कत्ल किया। क्यों आखिर उन्हें जहर दिया? क्या पाकिस्तान आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इनको कत्ल करना था? खातून का शौहर जो कि पुलिस की हिरासत में है, उन्होंने वहां पे अपना क्या बयान रिकॉर्ड करवाया है? उनका क्या कहना है कि ये सारा क्या वक़ूआ हुआ है? दूसरी तरफ अहले मोहल्ला भी सामने आ गए हैं और उन्होंने ना सिर्फ अपने बयानात पुलिस को रिकॉर्ड करवाए बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया पे भी उनके बयानात इस वक्त चल रहे हैं। तो एक तरफ जो नेबर्स हैं वो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन ये जो शख्स है जिसके 3 बच्चे इस दुनिया से सिसक सिसक के चले गए और उनकी जिस तरीके से जान निकली, जैसे वो कराह रहे थे, जिस तरह वो सिसकियां ले रहे थे, मोहल्लेदार इतने खौफजदा हुए कि उन्होंने इनके दरवाजे खटकाए, अंदर जाके देखने की कोशिश की। लेकिन ये कैसा बाप था जो घर के अंदर मौजूद था और कहता है कि मेरी बीवी ने ये सब कुछ किया, यानी बच्चों को कत्ल करने के बाद बीवी ने अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। चले मान लेते हैं कि ये सब कुछ इनकी बीवी ने किया है, जैसे कि ये अपना बयान पुलिस को रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अगर इसी तरह ही है तो फिर इनके बच्चे जिस तरह धूप में सिसक रहे थे, इन्होंने उनके ऊपर मोटे कंबल दे रखे थे और ये पास खड़े हुए थे, आई विटनेस ये तमाम चीज़ें बता चुके हैं। अगर इन्होंने ये सब कुछ नहीं किया था तो इन्होंने 112215 पर या अपने बच्चों को हॉस्पिटल में शिफ्ट क्यों नहीं किया? अगर इनका इस सारे मामले से कोई कंसर्न नहीं था। इवन कि अब तो ये भी बताया जा रहा है कि जब पहले एक दफ़ा बेल दी गई थी तो उस वक़्त ये अपनी बीवी को घसीटते हुए फर्श पे अंदर वापस ले गए थे, यानी कि इन्होंने पहली दफ़ा अपनी बीवी को मना किया और लोगों के सामने ज़मीन पे घसीटा कि वो कहीं किसी से कोई बात ना कर दे। तो ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा ये बनाने की कोशिश की जा रही है। इस खातून के शौहर नासिर डोगर, जिनको कि पुलिस ने हिरासत में लिया, इनका बयान कलमबंद किया गया और उसके बाद इनको शख्सी ज़मानत पर छोड़ दिया गया है। इनके एक भाई हैं जो डीएसपी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में और रिंग रोड पे आजकल एज अ डीएसपी काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ये काफ़ी असर और रसूख रखने वाले लोग हैं। पसरूर और सियालकोट में इनका असर और रसूख है। पैसे के मामले में भी बताया जा रहा है कि इनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, इनके पास कोई पैसे की भी कमी नहीं। इनका भाई भी एक डीएसपी है, इनके बड़े बड़े घर हैं पसरूर में और सियालकोट में। तो फिर इनको एक सेपरेट किराए का घर वलेंशिया टाउन में लेने की आखिर क्या ज़रूरत थी? और ये जो घर है, अब बताया ये जाता है कि जब ये घर किराए पे लिया गया है तो यही जो डीएसपी इनके भाई हैं, इन्होंने ये इनको घर लेके दिया है और वो बाकायदा वहाँ पे आए भी थे। ये जो वहाँ पे लोग मौजूद थे जब ये स्टाम्प पेपर वहाँ पे हुए हैं तो वो मौजूद थे और इनके भाई की भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। अब चूंकि नासिर डोगर ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, पुलिस का कहना है कि ये 5 अफराद अमेरिकन नेशनल हैं। 1 जुलाई को ये पाकिस्तान आए थे और वलेंशिया टाउन में इन्होंने अपने डीएसपी भाई के ज़रिए ये घर लिया था किराए पे। पाकिस्तान शिफ्ट होने के लिए ये जो महज एक कहानी घड़ी जा रही है कि ये अपने एक बेटे और बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे और उन्हें ये पाकिस्तान लेके आए थे। पाकिस्तान से लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए दूसरे ममालिक में अमेरिका, यूके वगैरह भेजते हैं। तो ये जो खुद 16-17 साल अमेरिका में रहे, ये अपने बच्चे पाकिस्तान लेके आए, यानी कि वो जो उन्होंने एक पूरा ड्रामा रचा रखा है उसके मुताबिक ही वो तमाम चीज़ें फ़िलहाल बता रहे हैं कि मैं बच्चों को डॉक्टर बनाना था, लिहाजा मैं उन्हें यहाँ लेके आया। तफ्तीश में ये चीज़ भी सामने आई है कि जो खातून है जो इस दुनिया से चली गई, जिसके 3 बच्चे भी चले गए, वो खातून पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि खातून जो अमेरिकन नेशनल होल्डर हो, उसके बच्चे भी अमेरिकन नेशनल हों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो खुदकशी करेगी ही क्यों? अगर शोहर के साथ उसके इस तरह के मामला थे, नाचाकी वाले मामला थे, तो वो पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका वापस जा सकती थी और वहाँ पे ख़वातीन के लिए बहुत से राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं। तो लिहाजा नज़र यही आ रहा है कि वहाँ पे जो इस शख्स के अंदर लावा पकता रहा अपनी बीवी और अपने बच्चों के हवाले से, वो इसने उन्हें पाकिस्तान ला के इस तरीके से निकाला है कि जो अहले इलाका हैं जब वो घर के अंदर दाखिल हुए हैं, उन्होंने बच्चों की जो डेड बॉडी ज़मीन पे लॉन्ड्री के एरिया में पड़ी देखी थी, सख्त धूप में और ऊपर मोटे कंबलों में,
اور بچے جس طرح کراہتے اور وہاں پہ چیختے چلاتے رہے ہیں تو کوئی دشمن بھی اس طرح کی موت کسی کو نہیں دیتا۔ 40 سالہ خاتون علینا، 16 سالہ بیٹا ریحان، 11 سالہ بیٹی عرشیہ اور 9 سالہ بیٹا ارسل، ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے چونکہ جناح ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا تھا اور اب اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے۔ اس کی بھی جلد رپورٹ آ جائے گی کہ اور کیا معاملات ہوئے ہیں، کیا کوئی تشدد وغیرہ کیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانزک لیب میں بھی نمونے بھجوائے گئے ہیں، انہیں ذرا ٹائم لگتا ہے، فوری طور پہ وہ رپورٹس نہیں آتی ہیں، 4 سے 5 ہفتے بھی ان رپورٹس کو لگ جاتے ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمراز چیک کیے گئے ہیں، اس گھر کے اندر گزشتہ 48 گھنٹوں میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا، یعنی کہ اگر یہ کوئی سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی باہر سے رشتہ دار آیا اور اس نے آ کے کوئی زہر وغیرہ ملا دی یا کوئی ایسا معاملہ کر دیا، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سی سی ٹی وی کیمراز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شخص ناصر ڈوگر گھر میں ہی موجود ہے، جو اس نے گروسری کے حوالے سے اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں گروسری کے لیے گیا تھا اور جب میں واپس آتا ہوں تو میری بیوی بتاتی ہے کہ بچے مووی دیکھنے سینما گئے ہیں، فاطمہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون ہے اس کے ساتھ، اور جب میں ابھی بات کر ہی رہا ہوتا ہوں تو باہر ڈور بیل ہوتی، میں جا کے دیکھتا ہوں تو ہمسایہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر کے پیچھے ایک بچہ گرا ہوا ہے، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ میری بیوی نے بتایا تھا کہ بچے مووی دیکھنے گئے ہیں۔ حالانکہ اس سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے نوکرانی نے اوپر چڑھ کے چھت پہ دیکھا تھا کہ یہ شخص اپنے بچوں کے پاس کھڑا انہیں تڑپتے اور سسکتے دیکھ رہا تھا، ان کے اوپر باقاعدہ موٹے کمبل ڈالے ہوئے تھے، اور یہ سارا منظر دیکھ کے وہ نوکرانی نیچے آتی ہے اور نوکرانی ہمسایوں کو تمام معاملہ بتاتی ہے کہ ادھر یہ سب کچھ ہے، تو پھر فوری طور پر ان کی بیل دی جاتی ہے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ فی الحال اس وقت پولیس کو اب اپنی بیوی کے نفسیاتی معاملات کے حوالے سے بتا رہا ہے، جو اس نے بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میری بیوی نفسیاتی مریض ہے، 3 سال سے میڈیسن استعمال کر رہی ہے، اسے نفسیات کا مسئلہ ہے، اور اس نے اسی نفسیاتی مسائل سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے میرے بچے بھی مار دیے اور اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا ہے۔ کیونکہ باہر کے ممالک میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان یا جو ایشین ممالک ہیں، یہاں سے جب لڑکیاں یورپین کنٹریز میں جاتی ہیں تو وہاں جا کے وہ مینٹلی کسی نہ کسی معاملے کا شکار ہو جاتی ہیں، کوئی ٹیبلٹ یا کوئی ایسی چیز وہاں پہ کھا لی تو اس چیز کو بہت بڑا معمہ باہر کے ممالک میں سمجھا جاتا ہے اگر کوئی مینٹلی طور پہ سٹریس میں ہو، کیونکہ ہمارے ہاں سٹریس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ کوئی پریشان ہے، سٹریس سے گزر رہا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ جی وہ ریلیکس رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ باہر کے ممالک میں یہ چیز بہت بڑی بیماری سمجھی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ شخص اب یہ کہہ رہا ہے۔ ناصر ڈوگر کا یہ بیان ریکارڈ کروانا ہے کہ ان کی اہلیہ ذہنی مریضہ تھی، 3 سال سے ادویات کا استعمال کر رہی تھی، 6 مہینے پہلے اس نے ادویات چھوڑ دی تھی، اور اس نے پاکستان آ کر بچوں کو آئس کریم میں زہر ملا کر کھلایا ہے، اور جب میں باہر سے گروسری کر کے آیا ہوں تو اس نے مجھے کہا تم بھی صبح سے بھوکے ہو، تم بھی آئس کریم کھا لو، لیکن میں نے وہ آئس کریم نہیں کھائی۔ حالانکہ دوسری طرف اگر جو کرائم سین دیکھا جاتا ہے تو ٹیبل کے اوپر چاول، حلوہ اور چنوں کا سالن پڑا ہوا تھا، اور بچوں کی وہاں پہ پلیٹس موجود تھی، یعنی 3 بچوں کی پلیٹس اور 1 اس خاتون کی، اور یہ آدھے سے زیادہ اپنا کھانا ختم کر چکے تھے۔ غالباً شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو حلوہ تھا اس کے اندر کوئی چیز مکس کی ہوئی تھی، وہاں سے کچھ کیپسول بھی ملے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک قسم کے زہر والے کیپسول ہیں، انہیں بھی فرانزی کے لیے بھجوایا گیا ہے کہ کیا وہی اس حلوے میں ان چیزوں میں استعمال کیے گئے تھے کہ جو فوری طور پر خون کی الٹیاں بھی شروع ہو گئی اور بچوں نے چیخ کے تڑپ کے اپنی جان دی، کیونکہ جو اہل علاقہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بچوں کی اس طرح کی چیخیں تھی کہ جو عام انسان کی نہیں ہوتی، یعنی ایک انسانی جان جب نکل رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ اس وقت کس کرب سے گزر رہا ہوتا ہے شخص، تو وہ بچے بیچارے جس طرح کراہ رہے تھے، اسی لیے جو نیبرز تھے وہ پریشان تھے کہ آخر ادھر ہوا کیا ہے۔ اس حوالے سے ان کے ایک ہمسائے نے ہمت کی، تو ان کی نوکرانی نے پہلے دیکھا، انہوں نے آ کے ان کو بتایا جو مالک مکان تھے، اور انہوں نے پھر خود اوپر چڑھ کر دیکھا چھت پہ۔ جب انہوں نے دیکھا وہاں پہ بچہ تڑپ رہا ہے اور اس کے اوپر کمبل ڈالا ہوا ہے، تو لہٰذا پھر انہوں نے اور بھی دکاندار اکٹھے کیے کہ ذرا آئیں پتہ کرتے ہیں، ادھر سے بہت عجیب و غریب قسم کی کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔
وہ کیا بتاتے ہیں کہ کیا واقعی ناصر ڈوگر اس وقت گھر موجود نہیں تھا یا دروازہ اس نے کھولا تھا؟ 4:30 بجے بھیا نا تو میری میڈ نے بتایا کہ ان کے گھر کے اندر سے نا بیک سائڈ گلی ہے، اس کے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے، کسی بچے کے کرانے کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس بیس پہ میں نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بچہ ہے اس کے اوپر کوئی بلیک انہوں نے رکھا ہوا، اوپن میں ان کی گلی ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں ان کے گھر آیا ہوں، پھر میں نے بیل دیا ناصر ڈوگر صاحب کو، میں نے کہا آپ کی گلی کے پیچھے کوئی بندہ مسئلہ ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا بچے گرا ہوا ہے، بچہ کسی کا نا بچے کی آواز آ رہی ہے، آپ کا بچہ تو نہیں ہے؟ کہتا نہیں جی میرے بچے تو سارے گئے ہوئے ہیں مووی دیکھنے۔ اس کو بالکل نارمل، میرے بچے گئے ہوئے ہیں مووی دیکھنے۔ میں نے کہا جی دیکھنے گئے ہوئیں گے لیکن بیک سائڈ پہ نا آپ کا کوئی بچہ ہے یا کسی کا گرا ہے، آپ چیک کر لیں۔ کہتا ہے آپ چیک کریں۔ میں نے کہا میں کیوں چیک کروں، آپ کا گھر ہے آپ چیک کریں۔ پھر وہ دیکھا کسی لڑکے کو بھجوا کے چیک کروایا، اسکوٹی والے بھی آ گئے، لنچیا والے۔ تو اس نے کہا جی اپنا یہ ایک بچہ نہیں، یہ تو 3 بچے ہیں اور ایکسپائر ہو گئے۔ سیکیورٹی والے نے اسی وقت اوپر سے وہ 15 پہ کال ہو گئی، اندر تک گئے حال۔ والدہ کو اس نے آوازیں دینی شروع کر دی، والدہ نہیں مل رہی تھی، پتہ نہیں اوپر تھی کہ نیچے تھی کہ واش روم میں تھی۔ دیر کے بعد والدہ بڑے نا زور لگا کے دروازہ دھکا دے کے گراج میں آ کے نا اس نے چیخنا شروع کر دیا، یہ میرے بچوں کو کھا گیا، یہ میرے بچوں کو کھا گیا۔ اس کے بعد وہ گری ہے، بے ہوش ہو گئی ہے، اس کو خون کی گوٹی آئی اسے، اس کو پھر سیکورٹی والوں کی گاڑی پہ اس کو چارپائی کے اوپر لٹا کے ہاسپٹل پہ جایا، تو وہاں پہ جا کے وہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ سیم ہی اس نے بیان، اس نے کہا جی میرے بچے تو گھر ہے نہیں، پولیس والوں کو اس نے پہلے بتایا۔ 2-3 اسٹیٹمنٹ وہ جب میں نے بیل بجائی تھی ناصر صاحب نے گیٹ کھولا، گھر پہ تھے، یہ گراسری لینے یا نہیں لینے کے۔ جی تو یہ وہ ان کے ہمسائے ہیں، ناصر چٹھا ان کا نام ہے، جنہوں نے اپنی چھت پہ پہلے نوکرانی کو بھیجا کہ وہ جا کے پتہ کرے۔ جب نوکرانی آ کے بتاتی ہے پھر یہ خود چیک کرتے ہیں اور یہ پھر ہمت کر کے ان کی پہلے ایک دفعہ ڈور بیل دیتے ہیں۔ جب یہ اپنی بیوی کو شخص کھینچ کے لے جاتا ہے پھر یہ اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، 15 پہ کال کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی ڈور بیل دیتے ہیں، اور اسی دوران وہ خاتون بھاگ کے باہر آتی ہے بتانے کے لیے کہ یہ میرے بچوں کو کھا گیا، اس نے میرے بچوں کو مار دیا اور یہ ہمیں مار رہا ہے، لہٰذا اسی دوران اسے بلڈ کی وامٹنگ ہوتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ محلے دار ہیں، یہ ہمسائے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، ان کا کیا مفاد ہے اس سارے معاملے میں؟ وہ تو حقائق پہ مبنی حق سچ کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آئی وٹنس ہیں، جنہوں نے ہمت کر کے وہاں باقی لوگوں کو بھی اکٹھا کیا اور اصل حقائق پولیس کو بھی بتائے ہیں۔ لیکن یہ شخص ناصر ڈوگر یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیونکہ ان کے فیملی بیک گراؤنڈ جو بتایا جا رہا ہے وہ کچھ اسی قسم کا ہے۔ یہ کافی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں اور یہ جتنا بھی منصوبہ تیار کیا ہے انہوں نے اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے حوالے سے، یہ کوئی 1 2 یا 4 دن والا منصوبہ نظر نہیں آ رہا۔ جس طریقے سے یہ واردات کی گئی ہے یہ کوئی عام نارمل بندہ نہیں کر سکتا۔ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے ایک بھائی پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں اور بھی ان کے رشتہ دار کچھ اسی طرح کی ذہنیت کے کرمنل مائنڈڈ بھی بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ جب یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے تو ان کی بہنیں اس گھر میں آتی ہیں ویلنسیا ٹاؤن، وہاں سے ایک بڑا بیگ اٹھاتی ہیں جو کہ گولڈ، نقدی اور قیمتی اشیاء کا بھرا ہوا تھا، یعنی کہ الینا کا وہ بیگ تھا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ پھر انہوں نے یہ سارا وقوع ہونے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے بتایا کہ وہ آئیں اور یہ بیگ جو قیمتی چیزوں والا ہے جس میں کہ طلائی زیورات وغیرہ ہیں وہ بھی لے جائیں۔ ناصر ڈوگر کے اثر و رسوخ کا یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 4 مرڈر ہو گئے، اس کے باوجود انہیں شخصی ضمانت پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جب ان کی ضرورت ہوگی وہ دوبارہ تھانے پہنچ جائیں گے۔ سب سے زیادہ جو خوفناک چیز اس سارے کیس میں سامنے آ رہی ہے کہ الینا کی فیملی میں سے چونکہ ان کے والدین کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے اور 2 بہنیں ہیں، ایک کینیڈا میں ہے اور ایک امریکہ میں، اور دونوں ہی شادی شدہ ہیں، تو لاہور سے یا کسی بھی قریبی علاقے سے، شہر سے کوئی ایسا بندہ ان کا نہیں پہنچا جو یہ کہے کہ میں مدعی مقدمہ بن جاتا ہوں، میں مقدمہ درج کروا دیتا ہوں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ الینا کی فیملی کی طرف سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں آیا، تو لہٰذا پولیس نے اپنی مدیت میں اس کا مقدمہ درج کیا ہے اور یہ قتل کا، اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس میں سیکشنز بھی شامل کی گئی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو قاتل ہے جس نے واقعی یہ جرم کیا ہے وہ سارے معاملے کے اندر اسے کوئی سزا ملتی ہے، CCD اس میں انٹر ہوتی ہے،
CCD کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے, کوئی ساتھی چھڑوانے آتا ہے, یا کہ واقعی اثر و رسوخ اس سارے معاملے میں کام کرے گا اور اتنا ویل پلانڈ یہ سارا کرائم کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص دوبارہ بہت جلد امریکہ واپس چلا جائے, کیونکہ گھر میں سے ایک ٹکٹ بھی ملی ہے اور وہ ہے ریٹرن ٹکٹ. یعنی ان کی ٹوٹل 5 ٹکٹس ملی ہیں جب یہ امریکہ سے پاکستان آئے ہیں, اور ایک ٹکٹ ایسی ہے جو ریٹرن ہے جو کہ ناصر ڈوگر کی ٹکٹ ہے. باقی جو 4 لوگ ہیں ان کی ٹکٹس ریٹرن ٹکٹس نہیں تھیں. یعنی یہ تمام چیزیں پہلے سے ہی پلان کی جا چکی تھی. اس سارے کیس کے اندر جو ملزم ہے وہ انتہائی شاطر ہے, مکمل منصوبہ بندی اس میں نظر آ رہی ہے. آخر اس نے یہ کرائم امریکہ میں کیوں نہیں کیا؟ وہاں پہ پتہ ہے کتنے سخت قوانین ہیں. وہاں پہ فرسٹ آف آل تو کوئی ہمت ہی نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کا کرائم کرے, اور اگر وہ کر لے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی شاید یاد رکھیں گی جس طرح کی وہاں پہ سزائیں ہیں. ایک دن بھی کسی کو معافی نہیں ملتی, جتنی سزا ہے وہ بھگتنی پڑتی ہے. لہٰذا بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں کہ باہر کے ممالک میں میاں بیوی میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے, اور جب وہاں پہ ڈائیورس کا معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر بیویوں کو پاکستان لایا جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہسبینڈ اور وائف دونوں ہی پاکستانی ہیں تو پھر پاکستان آ جاتے ہیں. اور پہلے بھی اس طرح کے کچھ کیسز سامنے آئے جن میں بیویاں پاکستان لا کے قتل کر دی گئی, کیونکہ جو جائیداد کا معاملہ ہے, یہ جو یورپین کنٹریز وغیرہ ہیں وہاں پہ جب ڈائیورس ہوتی ہے تو آدھی جائیداد شوہر کے حصے میں آتی ہے اور آدھی جو جائیداد ہوتی ہے وہ بیوی کے حصے میں آتی ہے. تو لہٰذا پھر انہیں پاکستان لایا جاتا ہے اور ان کا خاتمہ کیا جاتا ہے. پولیس کا یہ بھی بتانا ہے کہ الینا کی بہنوں سے جو ان کی بات چیت ہوئی ہے کینیڈا میں اور امریکہ میں, ان کی دونوں بہنوں کا یہ بتانا ہے کہ الینا بہت سخت زندگی گزار رہی تھی. ان کے شوہر ہمیشہ ان کے ساتھ بہت سخت رہے ہیں اور لڑائیاں جھگڑے ناچاکیاں بہت زیادہ تھیں, لیکن بچوں کی وجہ سے الینا ان کے ساتھ سروائیو کرتی رہی ہے. اور اب انہوں نے ایک عرصے سے یہ پلان بنا رکھا تھا کہ پاکستان الینا کو شفٹ کرنا ہے, بچے پاکستان لے کے جانے ہیں, امریکہ میں نہیں رکھنے, اور وہیں پہ الینا بچوں کے ساتھ رہے گی. یہ اسے رینٹ کا گھر لے کے وہاں چھوڑ آئیں گے اور انہوں نے اگست کے شروع میں واپس چلے جانا تھا. تو لہٰذا یہ پلان کر کے وہاں سے آئے تھے. اور الینا کی بہنوں کا تو یہی پولیس کو بتانا ہے کہ وہ بالکل بھی پاکستان نہیں جانا چاہتی تھی, کیونکہ اس نے زندگی کے 18 سے 20 سال امریکہ میں گزارے اور پھر وہ امریکن نیشنل تھی, بچے بھی, تو اسے کیا ضرورت تھی پاکستان آنے کی اور بچوں کو پاکستان میں آ کے اسٹڈی کروانے کی. تو لہٰذا ایک پری پلانڈ منصوبے کے تحت ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کو یہاں پہ لایا گیا ہے پاکستان, اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا ہے. جتنے بھی آئی وٹنس لوگ ہیں سب کا یہی بتانا ہے کہ یہ جو شخص ہے ناصر ڈوگر یہ گھر میں موجود تھا. اس نے جھوٹ بولا گروسری کا, کیونکہ اس کے جو 3 بیانات ہیں وہ میں نے پہلے جو ایک سٹوری شیئر کی ہے اس میں بھی آپ سے ان کی ڈیٹیل شیئر کی تھی کہ بیانات میں تضادات تھے, اسی وجہ سے اسے حراست میں لیا گیا تھا. لیکن اب فی الحال اسے شخصی ضمانت پہ رہا کر دیا گیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جب فرینسک لیب کی رپورٹس آتی ہیں اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی بہت جلد آ جائے گی, ان میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں کہ کیا کوئی ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے. سلیپنگ پلز کے حوالے سے بھی کچھ ایسے شواہد مل رہے ہیں کہ انہیں نہ صرف کوئی زہر خورانی کی گئی تھی بلکہ ان کو نشہ آور ادویات بھی کھلائی گئی تھی کہ وہ سب کے سب لوگ غنودگی میں تھے, کیونکہ نوکرانی نے بھی چھت سے دیکھا تھا جو ان لڑکوں کی یا بچی کی حالت تھی وہ یہی تھی کہ وہ غنودگی میں تھے اور تکلیف میں تھے. ابھی اس کیس میں مزید ڈیولپمنٹس بھی ہوں گی کیونکہ فرینزک اور دیگر رپورٹس آنی باقی ہیں جن میں کہ بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی, کیونکہ اس شخص کا کہنا ہے کہ آئس کریم میں زہر کھلایا گیا ہے, لیکن ٹیبل پہ جو کھانا پڑا ہوا تھا پولیس کو ایسا لگتا ہے کہ اسی میں سے کسی چیز کے اندر زہر ملا ہوا تھا, کیونکہ آدھے سے زیادہ کھانا ہر پلیٹ میں سے ختم تھا اور اس کے بعد ہی بچوں کی اور اس خاتون کی طبیعت خراب ہوئی تھی. تو لہٰذا خاتون اور ان کے شوہر ان دونوں کے جو موبائلز ہیں وہ فرانزک لیب میں بھجوا دیے گئے ہیں, ان کو بھی چیک کیا جائے گا کہ کن کن لوگوں سے یہ شخص رابطے میں رہا. CCTV فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں. ناصر ڈوگر باہر کہیں نہیں گئے, جو انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا کہ وہ گروسری کے لیے گئے تھے. تو لہٰذا شکوک و شبہات جو تھے وہ اب آہستہ آہستہ سامنے تو آنے لگے ہیں, لیکن ناصر ڈوگر کے بارے میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ کافی با اثر لوگ ہیں اور ویل پلانڈ منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ شخص بہت جلد نکل کے امریکہ واپس چلا جاتا ہے
یا یہاں پہ کوئی اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کی جو مزید اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.